बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, हमारे माशरे में कुछ बीमार लोग रहते हैं। बीमार फ़िज़िकली नहीं, मेंटली तौर पे मेंटली रिटार्डेड लोग रहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा माशरा, हमारा मुल्क बदनाम होता है। इनके अगेंस्ट बात करने से कहा जाता है कि जी हमारा माशरा शायद हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसी बातें करें, हमारा माशरा अच्छा नहीं समझता अगर कोई हम ऐसी बात करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल है मेरी नस्ल का, ये सवाल है पाकिस्तान की नस्ल का, और ये सवाल है हमारी उन बेटियों और बेटों का जो सबसे ज़्यादा हैं पाकिस्तान की आबादी के अंदर। वेरी रिसेंटली एक बड़ा बदकिस्मत, a very unfortunate incident happened in LGS Lahore, one of the campuses, a leading school in Pakistan, I must say that. और वो जो इंसिडेंट था वो सरफेस हुआ थ्रू सोशल मीडिया। अर्लियर आई एम श्योर ऑफ दैट कि ये तमाम जो वहाँ पर बच्चियाँ थीं, इन्होंने ज़रूर अपने असातिज़ा के पास गई होंगी, उनको जाके अपने ग्रीवियंसेस या जो हरासमेंट की इश्यूज़ इनको फेस कर रही थीं वो बताई होंगी। लेकिन उस वक्त तक स्कूल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब ये एक्शन लिए गए ये तब सब कुछ हुआ जब ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आ गया। सोशल मीडिया पे आने के कुछ ही देर बाद स्कूल एकदम जाग उठा। उन्होंने वो जो कंसर्न टीचर्स थे, मैं उनको टीचर्स नहीं कहूँगा, वो जो जानवर थे उनको इन्होंने निकाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको अपने स्कूल से निकाल दिया गया। और इन्होंने कहा जी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पंजाब की हुकूमत, मुराद राज साहब जो स्कूल्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उन्होंने एक नई साइकी पेश की कि जिन स्कूल्स में 100% बच्चियां पढ़ रही होती हैं, लड़कियां पढ़ रही होती हैं, वहाँ पर मेल टीचर नहीं होने चाहिए। हजूर वाला, इसमें मेल टीचर का इशू नहीं है, ये लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसी तरह बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये उस जहनीत को हमने एड्रेस करना है। खैर, एनीवेज, तो इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है वजीहा इकराम ने। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर एजुकेशन। मुझे ऑल द वे फ्राम USA ज्वाइन कर रही हैं राबिया दाऊद। आप एक्स स्टूडेंट हैं LGS की, और आपने ये चीज़ सोशल मीडिया पे इनिशिएट की, और हमें डॉक्टर अमरीन इकबाल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर रही हैं। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी सायरा अहमद, जो चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। राबिया, लेट मी स्टार्ट विद यू। आप बताओ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड वंस यू वर देयर, और फिर क्या चीज़ आपके जहन में आई कि आपने इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो मंसूर भाई। और मैं इस चीज़ के स्टार्ट इस तरह करना चाहती हूँ कि आपने मेंशन किया कि लाहौर ग्रामर स्कूल में जो है ये वाक़यात पेश आए, लेकिन मैं लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि ये चीज़ सिर्फ लाहौर ग्रामर स्कूल में नहीं हो रही, ये चीज़ हमारे तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती है। हमने सिर्फ उससे एक ब्लाइंड आई की हुई है, उसके आगे हमने उसको अनदेखा किया हुआ है और हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब मैंने अपनी स्कूल में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक, मुझे लगा ऑब्वियसली कि हमें ऐसे रखा जा रहा है जैसे हम एक जेल के अंदर आते हैं, हमें क्लास में जाना होता है, हमें उसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हमें दिया जाता है उसको फॉलो करना होता है। और मैंने अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हरासमेंट का नहीं फेस किया, लेकिन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे स्कूल की है, हमने देखा है कि वो हमें किस तरह आगे से चुप करा देती है, हमें किस तरह कहती हैं कि ये बात जो आप कर रहे हो गलत है, या आप जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हो आपको पता है कि वो स्मार्ट, और इस तरह की सोशल मीडिया पे आपने जाहिर सी बात है सारे बच्चों की पढ़ी होंगी और रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपने देखी होंगी जो आगे आई हैं। लेकिन माहौल सिर्फ ऐसा है कि हम जब कोई इंसान और कोई बच्ची इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाती थी तो उसकी आवाज़ उसी वक्त बंद कर दी जाती थी, और जब वो आवाज़ बंद कर दी जाती थी तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर आपको पता है किस तरह की कैफियत जारी होती होगी, उन्हें लगता होगा कि उनकी अपनी गलती है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में, हमारे स्कूलों में जो ये चीज़ होती है, जो जिससे बच्चों को गुजरना पड़ता है कि जब वो कोई शिकायत लेके जाते हैं किसी के पास और उसको कहा जाता है कि उनकी अपनी गलती है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही डेट्रीमेंटल चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमारे हर स्कूल और कॉलेज में होती है। अभी तो हमने LGS को इस वजह से हमारी मीडिया इसके बारे में बात कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ने इसका नोटिस ले लिया है, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ जगहों पे पहले भी हो चुकी हुई है। बलोचिस्तान में, और आप कसूर कब देख लें,
جب تک یہ بات ایلیٹ کلاس کے اوپر نہیں آئی, ہمارا ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن پاکستان کا, جب تک یہ بات وہاں سے نہیں نکلی تب تک مجھے نہیں لگا کہ زیادہ تر ہمارے کسی بھی آفیشلز نے یا ہمارے کوئی میڈیا نے اس کو اس طرح سنا ہو جیسے ابھی ہم لاہور گرامر اسکول کے واقعے میں. رابعہ, آپ نے مجھے ایک چیز کہی ہے منصور بھائی, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انشور کریں گے کہ یہ جو بھی لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں وہ قرار واقعی سزا ان کو ملے, اور ہم نبھائیں گے اس جملے کو. اینی ویز آن کیپٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں اس چیز کو اناؤنس کر رہا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ چیز جب تک ایلیٹ کے لیول تک نہیں گئی, یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی, یہ اس طرح چیزیں نہیں گئیں. جب آپ, میں وائی ایم سوئنگ سو بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ایون 4-5 سال کے بچے, ہم ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ یو آر اے ٹین ایجرز, آپ لوگ جب اسکول کے اندر ہوتے ہو, یو آر اے ٹین ایجرز. سو اس لیول کے اوپر کیوں, واٹ ڈو یو تھنک, کیوں ٹیچرز آپ کی بات نہیں سنتے اینڈ وائی دے آر ریلکٹنٹ ٹو ڈو سو؟ مجھے سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو فالو اپ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سکھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جملہ جو ہے میں اس کے آپ کو مطلب کہوں گی کہ اس کے آپ انویسٹیگیشن کریں کہ کتنا اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. سب سے بڑی چیز تو مجھے لگتی ہے, اسپیشلی جو میں نے اپنی پاکستان میں had 16 years of education, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے کالجز میں اور گھروں میں بھی موسٹ آف دا پاکستانی عوام کی چیز بتائی جاتی ہے کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. آپ کو کنسنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کو سیکشل ہراسمنٹ اور ان طرح چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے پھر جب آپ آگے جاتے ہو, جب آپ اے لیولز یا او لیول کے اس پہ چلے جاتے ہو, اور جب آپ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے انسٹیٹیوشنز میں ہو رہی ہوتی ہیں, تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان چیزوں کو کس الفاظ میں بیان کریں. آپ ان چیزوں کو اپنے اساتذہ کے ساتھ کتنے الفاظ میں بیان کریں, اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے الفاظ میں بیان کریں. اور جب آپ کبھی اتنی کریج کر کے, اتنی ہمت کر کے آپ کسی اساتذہ کے پاس یا کسی کے پاس چلے جاتے ہو, تو وہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. تو جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کی امیج اب خراب ہوگی, ہم یہ نہیں ہونے دیتے, تو وہ اس چیز پہ جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں, اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا. آئی تھنک اس میں گورنمنٹ اور جی کنٹینیو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ. وجیہ جی, آپ نے پوری بات سنی. یو آر اے مدر یور سیلف, آئی ایم اے فادر مائی سیلف. آپ یقین کریں, جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا, میری آپ سے اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ اس پہ بات ہوئی. کئی دفعہ نا میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے, کیونکہ شاید اتنے ہم لوگ انٹرنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ایسی سچویشنز دیکھ کے. کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر؟ منصور, I wish I could listen to what Rabia was saying. مجھے ان کی ایک بھی بات جو ہے نا وہ مجھ تک نہیں پہنچی ہے, لیکن میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں. میں یہ فیل کر سکتی ہوں کہ میری بیٹی بھی اسی ایج کی ہے نا, اور وہ اس سچویشن میں ہوتی تو وہ کس چیز میں سے گزری ہوتی. اور میں سمجھتی ہوں اس بچی نے اتنی ہمت کی کہ آپ دیکھیں جو پہلا انسٹنکٹ ہوتا ہے نا بچیوں کا, وہ اتنی نائیو ہوتی ہیں, اس ایج میں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ وہ پہلا انسٹنکٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتی ہیں. وہ اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید اس میں ہمارا کوئی قصور ہے. ہم ٹیچرز کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کچھ ہماری طرف سے ایسا انیشیٹ ہوا ہے کہ کوئی اس طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے. لیکن اس بچی نے جیسے اس کو ٹیک اپ کیا, اور اتنے سالوں سے جو ہو رہا تھا, اس بچی نے ایک آواز دی ہے سب کو. تو بیٹے رابعہ, میں آپ سے کہوں گی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ٹیچرز تو کہنا کیا دور کی بات ہے, مطلب ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا, انہوں نے. اور یہ صرف ایک یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ٹیچر کو, اس کو جس نے یہ کیا اس کو یہ سزا مل گئی تو یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی. ہم نے منصور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ یہ بات یہاں تک آئی کیسے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ڈیولپ کیسے ہو رہا ہے. اتنی فرسٹریشن, اتنا اینگر, اتنا وائلنس, اور اتنا یہ آپ کے اندر آیا کہاں سے کہ آپ کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے. مجھے تو ان ماں باپ پہ ترس آتا ہے. ان بچیوں کا تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور یہاں تک آئے, لیکن وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کی فیملیز بھی ہیں, وہ خود بھی ہیں, وہ اس سوسائٹی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ دیکھیں, وہ اپیرنٹلی ویل آف, بڑے ویل گرومڈ, پڑھے لکھے, اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن وہ بھیڑیے کے روپ میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہمارا بچہ جو اس ٹیچر کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم پوری ایک کانفیڈنس کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ اس کو یہاں بھیج رہے ہیں, اور میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. اور اس کی مذمت تو میں کہتی ہوں بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے, ان کو الٹا لٹکا دیں تو وہ بھی کم ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اب تک ایس سچ جو ہو رہا تھا نا منصور, وہ یہ ہے
کہ کوئی اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے. جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ ایسے فریگمنٹیشنز میں ہوئی ہوئی ہیں کہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, کہیں پہ امبڈسمن فار ہراسمنٹ ہے, کہیں پہ کوئی اور ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, کہیں پہ صرف ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن اسکولس کے وہ بچے کہ جن کو شروع سے ایک سکھانے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے کہا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اور اس کے بعد ان کو یہ بتانا کہ وہ کم از کم بتائیں, آواز تو ہو ان کے اندر, ان کو یہ حوصلہ تو ہو کہ وہ یہ بات کر سکیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اور پھر پیرنٹس کے اندر, ٹیچرس کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ ایکسیپٹینس کہ وہ اس چیز کو مانیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر امرین, میں تھوڑا سا آپ کے پاس آنا چاہوں گا. آپ نے بات سنی رابعہ کی بھی, آپ نے بات سنی وجیہ جی کی بھی. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے یہ بیماری جو ہے, یہ انسان کی ذہنیت کے اندر یہ کس قسم کی؟ اور میں تو ہمیشہ اس چیز کا, ایون جب یہ کوئی اس طرح کے خدا نخواستہ اللہ معاف کرے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو انسان دہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ جانور نما لوگ ہمارے اب انسٹیٹیوشنز میں آ گئے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہم ان کو ٹیچرز پتہ نہیں کس طرح لوگ کہہ رہے ہیں, ان کو ٹیچرز کہا جاتا ہے. یہ کیوں, وائی اٹس سو, کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ منصور فار ٹیکنگ می آن لائن اینڈ ٹو اسپیک آن دس ایشو. انفارچونیٹلی یہ ایشو میرا خیال ہے کہ ابھی آیا ہے اور اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, بٹ ان مائی کلینکل پریکٹس آئی ہیو بین ڈیلنگ ود دیز ایشوز سنس ایئرز اینڈ ایئرز. honestly speaking میرا خیال ہے جو پین اب آپ نے کہا کہ بینگ اے مدر یا بینگ اے فادر آپ فیل کرتے ہیں, وہ ہم اپنے کلینک کے اندر آئے دن فیل کرتے ہیں اور اس پین سے گزرتے ہیں. اس میں جب آپ نے بات کی کہ یہ مینٹالٹی کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سرٹن مینٹالٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو جن قوموں کے اندر لیجسلیشنز نہیں ہوتے, جہاں جسٹس نہیں ملتا, جہاں پر فیئرز ہوتے ہیں, جہاں پر فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی, جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا, جہاں پر ایسے ایشوز پہ بات کرنا ٹیبو اور اسٹگمیٹائز سمجھا جاتا ہے, وہاں پر گریجولی مینٹالٹی ایسی بن جاتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ انوسنٹ ہوتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں ابیوز کی یا ہراسمنٹ کی, تو منصور یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے گھروں سے. ابیوز ان اینی فارم, فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, سائیکولوجیکل ابیوز اور دا سیکشل ابیوز, وہ سٹارٹ ہوتا ہے گھروں سے, سگنیفیکنٹ ادرس سے. اس کے بعد اٹ گوز ٹو دا اسکولز. اسکولز میں صرف ٹیچرز ہی نہیں, اسکولز میں مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, لوور کلریکل اسٹاف بھی ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا میں اس کو براڈر پرسپیکٹو میں ڈیل کر رہی ہوں. اینڈ دین اٹ گوز ٹو دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے آن ورڈ پھر یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر جاتا ہے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے, یہ پورا چین ہے, یہ پوری ایک مینٹالٹی کا نام ہے, یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے. تو وہ جو انسیڈنٹ اسی واسطے ایسے ہوتے ہیں جب ہم لیجسلیشنز یا پنشمنٹس نہیں دیتے, ایسے ایشوز پہ ہم بات نہیں کرتے, تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے جو کرنے والے لوگ ہیں, جو کلپریٹس ہیں, ان کو اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے. دے کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے رابعہ ایک چیز بتائیے گا, اس وقت آپ بالکل, آپ کو میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت میجورٹی دیکھ بھی رہی ہوگی, سن بھی رہی ہوگی. واٹ از یور ایکسپیکٹیشن؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ضرورت ہے, بیکاز آپ لوگ ایکچولی میں پاکستان ہو, ہم لوگ اپنی اننگز کھیل رہے ہیں, لیکن آپ لوگ پاکستان ہو اور آپ سے ہی پاکستان کی پہچان ہے. واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ بالکل, آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اب ہم اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری جس یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے آگے جا کے پاکستان کو, یہی آج کل 40 سال بعد آپ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے. تو آئی تھنک ایکسپیکٹیشن جو آج آپ لوگ یہ اس کو سالو کرنے کے لیے اسٹیپس لیں گے, آپ بیسکلی ایک لیسن دے رہے ہیں اپنی آنے والی جو ہماری قوم ہے اور ہمارے جو بچے ہیں. تو میری آنیسٹلی ایکسپیکٹیشن اور تمام اسٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 3 اس چیز کو سالو کرنے کے 3 ہمارے جو ہیں تہے ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہ آپ اویئرنیس انکریز کریں, بوتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو پرائیویٹ ہیں اینڈ گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس, کیونکہ یہ چیز جو ہے ایک بندہ اپنا مسئلہ خود حل نہیں کر سکتا. اگر میں آج کہوں کہ ہاں جی میں اس چیز کو ختم کر دوں گی, میں اپنے گھر میں بتا دوں گی, یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی اس طرح کہ صرف میں نے آواز اٹھا لی. تو اس کو آواز اٹھانے کی ہر جگہ سے ضرورت ہے, ایجوکیشن, گورنمنٹ, ہر جگہ سے. اور جب تک یہ نہیں ہوگی, اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کریں گے اور یہ کس سے باہر نہیں آئیں گے, اور جب تک یہ کس سے باہر نہیں آئیں گے
تو ہم اس چیز سے پھر اپنی وہ ایک بلائنڈ آئی جو ہم اس کے ہمارے آگے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے بارے میں جو ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. ابھی بچوں نے یہ کیوں نکالی بات فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بات اس وجہ سے آئی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بات یہاں پہ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور لوگ پڑھیں گے, اور انہیں اندازہ ہوگا کیونکہ جب ہم یہ بات اسکولوں میں لے کر جاتے تھے اور اپنے اسکولوں میں بتاتے تھے یا گھروں میں نہیں بتا سکتے تھے تو وہاں پہ اس وجہ سے کوئی اس کا آگے سے نتیجہ نہیں نکلتا تھا کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو کوئی آپ کو رکھتا نہیں تھا اس حساب سے. اور تیسرا ہے ٹرانسپیرنسی. بیسکلی اس کا مطلب یہ کہ شفاف انویسٹیگیشن. جب آپ کہیں کہ ہاں ہم اکاؤنٹیبل رکھیں گے اپنے آپ کو, تو اس میں پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, ہر کسی کو انوالو ہونا چاہیے کہ وہ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے رکھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز, کیونکہ اب تک تو ہمارا وشواس اٹھ چکا ہوا ہے اسکول. نہیں آپ کا رابعہ میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں میں سے کسی کا اعتبار انشاءاللہ تعالی ہم نہیں اٹھنے دیں گے. ایک ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور جس وقت بریک سے واپس تو ہمارے ساتھ وجیہ اکرام بھی ہوں گی, ڈاکٹر امرین بھی ہوں گی, اور سارہ احمد بھی ہوں گی, چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, جنہوں نے FIR کٹائی ہے اس کو لے کر, اور وہ اس کی جو انیشیٹ کرتا ہے اپلیکیشن وہ خود بنی ہے. بریک لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وجیہ جی, ابھی جس طرح رابعہ بات کر رہی تھی, 3 میجر چیزوں کی, اویئرنیس, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور میرے خیال میں یہی پاکستان تحریک انصاف کا ایک مینڈیٹ بھی تھا, ان کا ایک وعدہ بھی تھا کہ یہ چیزیں ہم لائیں گے. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی رول آف لا پریویل نہیں کرے گا. اس اسپیسیفک سینیریو کے اندر what is your suggestion as a government کہ یہ چیزیں انیشیٹیوز آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں, لیں گے, جس سے ایٹ لیسٹ یہ جو ایک بلیک اسپاٹ ہمارے چہرے پر لگ گیا ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے؟ جی اچھا منصور, یہ بیسک چیز ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی, اور جو بھی مافیاز اس وقت ہیں, چاہے وہ شوگر مافیا ہے, وہ آٹے گندم کا مافیا ہے, یہ پاور ہے, جو بھی ہے, ان میں سے کسی کو بھی کچھ چھوڑیں گے نہیں. PTI کی گورنمنٹ ہے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی, یہ بات ہے. اور اب آپ بات کرتے ہیں اس کی کہ ہم یہ اس سے پہلے یہ ایشوز, یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ کہیں آیا ہے. نسٹ میں کچھ سال پہلے ایک اس طرح کا آیا ایشو, مدارس میں آتے رہتے ہیں وہ, لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایز سچ اس طرح کی وہ پبلک بیکنگ اور اس طرح سے نہیں ہوتا, اس کو انڈر دا کارپیٹ جو ہے نا وہ پش کر دیا جاتا ہے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کوئی واضح, کوئی جامع, کمپریہنسو ایسی پالیسی بنی ہو. ایون پالیسی اگر آپ کو پیپرز میں نظر بھی آئے گی نا, تو وہ کہیں آپ کو الماریوں میں, درازوں میں پڑی تو نظر آئے گی, لیکن اگر بیسک لیکیوناز ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارے ریڈار پہ آلریڈی یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, اور اس انسیڈنٹ سے کچھ دیر پہلے سے مئی میں ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ اس کے اوپر کہ بچوں کے سکولز میں ٹیچرز, ناٹ جسٹ گرلز, لڑکوں کے سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, پھر اس کے بعد مدارس ہیں, ان سب میں ایک یہ جو ایک ہوتا جا رہا تھا, اور رپورٹ کہیں ہوتا تھا تو اس کو کہیں دبا دیا جاتا تھا. تو اس کے اوپر ہم نے ایک جامعہ پالیسی جو ہے وہ فارمولیٹ کرنا شروع کی ہے, جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز, سول سوسائٹی سے ڈفرینٹ لوگ ہیں, اسکول کے ہیڈز ہیں, ان سب کو شامل کر کے ایک پالیسی ایک بنانے کی طرف آ رہے ہیں, اور اس کو ہم لے کے جائیں گے تاکہ ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا جائے, اور تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے, تاکہ ہم اس کو انفورس کر سکیں. ابھی اگر HEC کے چارٹر دیا جاتا ہے یونیورسٹی کو, فیڈرل چارٹر یا پروونشل, تو اس کے ساتھ اس کو لنک کریں گے کہ اگر وہ ان ایس کو پالیسی کو اپنے چارٹر کا ایکٹ کا حصہ بنائیں گے تو وہ آپریٹ کر سکیں. ویری رائٹ, بالکل. آپ کا وجیہ جی ایک منٹ, مجھے بڑا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں وجیہ جی آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے ایک منٹ مجھے ذرا یہ ڈاکٹر امرین کے پاس جانے دیجیے گا, اور ہمیں سارہ احمد نے بھی جوائن کر لیے. ڈاکٹر امرین, سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ایسے بچوں کا لانگر رن کے اندر, وہ اپنی پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, میرڈ لائف کے اندر, آپ کا کیا انالیسز ہے جی اس پر؟ جی منصور, جب سائیکولوجیکل امپیکٹ کی بات آتی ہے تو آئی ول ٹیک اسٹارٹ فرام دا پوائنٹ دیٹ وی سینڈ آور چلڈرن ٹو دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, تاکہ ان کی وہاں پر ان کی کانفیڈنس بلڈنگ ہو, ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہو, ان کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہو کہ جب کل کو وین دے ول کم ان ٹو دی پریکٹیکل لائف تو دے کین پروو, اور وہ پروڈکٹیو ہو. یہ ایک مین مقصد جو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہونی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو ابھی تک ایجوکیشنل جو سسٹم
سسٹم ہے سارا, اس کے اندر ان چیزوں کو ابھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, وچ آئی ایم شیور ہوپ فلی مے بی اس انسیڈنٹ کے بعد ہم اس پہ کام کر سکیں. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ, ایک تو سفررز ہیں, وکٹمز ہیں, یہ اسکول چلڈرن ہیں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی وکٹمائزڈ ہوتے ہیں بعض اوقات. ہمیں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیشہ ٹیچرز ہی نہیں اسٹوڈنٹس کو کرتے. سم ٹائمز آئی ہیو سین سچ کیسز جس میں اسٹوڈنٹس بھی اپنے کولیگس کو, اپنے کلاس فیلوز کو, فرینڈس کو, اینڈ سم ٹائمز مینجمنٹ اور ٹیچرس کو بھی ہراس کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کچھ ایسے رپورٹس یونیورسٹیز کے اندر, ناٹ ان دا اسکول بٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں رپورٹ ہوتے ہیں. تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ایک ان بچوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ شیئر نہیں کر سکتے, جب وہ گھر میں شیئر نہیں کریں گے, اور نمبر 2 اگر وہ مینجمنٹ کو شیئر کریں گے تو دے ول بی ایکسپیلڈ فرام دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور دے ول کم ان دی بیڈ بکس. اور جب وہ بیڈ بکس میں آئیں گے تو ان کے ریزلٹس اور گریڈس پہ امپیکٹ آئے گا, اور ان کو اپنے گریڈز اور اپنے ہر چیز کا کریئر کا خیال ہوتا ہے. دوسری تو سائیکولوجیکل امپیکٹ کی میں بات کروں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مجھے ذرا نا آپ کے پاس, فادر یا بینگ مدر, ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ ذرا آپ کے پاس میں, ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ ذرا لیٹ می ہیو سارا احمد ویو آن دیٹ آلسو. جی سارا, آپ کمپلیننٹ بنی اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا, میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے یہ چیز جب دیکھی آئی ایم ایکچولی پراؤڈ آف یو کہ آپ نے اس چیز کو انیشیٹ کیا, آپ نے فالو اپ کیا اور آپ نے FIR کرائی ہے. تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیے گا, کیا اب آپ نے سٹانس لیا ہے, حکومت پنجاب نے اس کے اوپر کیا سٹانس لیا, اور آپ کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ جی تھینک یو منظور فار دا اپریسیشن. بالکل منظور, چائلڈ پروٹیکشن ویسے بیورو جو ہے ہمارا جو ہے وہ مشن ہے کہ چائلڈ ابیوز اور چائلڈ سیکسول ابیوز کا خاتمہ کر دیں پنجاب سے, بیکاز ہمارا ڈومین صرف پنجاب ہے, رائٹ. ابھی تک ہم نے 250 ایسے کیسز, دس از ناٹ دا فرسٹ کیس, 250 کیسز میں ہم نے پرسنلی انٹروین کر کے FIR کروائی, اور ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں کہ مجرم کو کیسے کردار تک پہنچایا جا سکے. تو جب یہ کیس ہمارے سامنے آیا تو آف کورس اٹ واز آور سوشل ریسپانسبلٹی اینڈ آور ڈیوٹی ٹو انٹروین, بیکاز پرائم منسٹر, چیف منسٹر کا ویژن ہے اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے. تو جو ہے ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے آگے آئے, FIR میں ہم کمپلیننٹ بنے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو جیسا آپ نے مینشن کیا, the only department who came forward and got this FIR done. اینڈ پولیس کے تعاون کا میں شکر گزار ہوں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ FIR کروائی. ہم آگے بھی اس کیس کو دیکھیں حقائق کی بنیاد پر. ابھی انٹرویوز ہو رہے ہیں رسپونڈنٹ جنہوں نے کمپلین کیا ان کے لڑکیوں کے, اور سب کچھ انکوائری کمیٹی سیٹ کی ہے پولیس نے, وہ جو ہے پوری انکوائری ہوگی. یہ کیس کو ہم فالو اپ کریں, ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اس کو. اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس کیا ہے, چیف منسٹر نے پنجاب نے اس کا نوٹس کیا ہوا ہے اس انسیڈنٹ کا, تو سب کے علم میں ہے یہ. And we're looking at it because LGS is a very respectable school and it's run by very nice people, very competent people. So it was very surprising. اچھا سارا, مجھے ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں, مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر امرین نے بات کی, اور ہم پہلے بھی ہم لوگ جب رابعہ سے جو ہو واز ارلیئر, جنہوں نے یہ پوری چیز سٹارٹ کی تھی, شی واز جوائننگ اس فرام US, یہ جو چیز بتائیں کہ بچے جو شیئر نہیں کرتے, ایک یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ٹیچرز کے پاس شیئر کرتے ہیں, آئی ایم شیور کہ وجیہ جی اس پہ واؤچ کریں گی, کئی ٹیچرز بھی ان کو سنب کر دیتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور تم کیا بات کر رہے ہو, اور بعد میں یہ بچے وہاں پر سنب ہو جاتے ہیں, تو وہ شاید اپنے پیرنٹس کو بھی اس طرح نہیں بتا سکتے. اس کو آپ کس طرح انالائز کر رہی ہیں؟ جی آف کورس آئی ایگری ود یو. دیکھیں تعلیمی اداروں کا تو جو ہے مقصد ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس بوسٹ اپ کرے اور ان کو سکھائیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ آئے تو انہوں نے اپنی آواز اٹھانی ہے, اور انہوں نے آنر اور شیم کی وجہ سے گھر میں چپ نہیں ہو کے بیٹھنا, انہوں نے بتانا ہے آگے. اور اگر یہاں پہ ایسی کوئی ٹیچرز انوالوڈ ہیں جنہوں نے ان کی آواز سپریس کی ہے تو بھی اسٹرانگلی کنڈیم ہے, ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم تو بچوں میں جا کے آگاہی مہم جو چلاتے ہیں, ہم نے چلائی ہوئی ہے, اس میں ہم سکھاتے ہیں کہ بچوں کو آواز اٹھائیں, آ کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں, ٹیچرس کو بتائیں, تاکہ اس چیز کو رپورٹ کیا جا سکے, اس پر کارروائی کی جا سکے. تو ہم نے تو بچوں میں یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے تاکہ کیسز رپورٹ ہوں. ہماری ہیلپ لائن ہے 1121. میں سب کو چاہتی ہوں یہ پتا ہو, اگر کوئی ایسا کیس دیکھیں ہمیں انفارم کریں, وی کم ٹو یور ڈور اسٹیپ اینڈ ہیلپ ود دس کیس اینڈ آفر لیگل اسسٹنس آلسو. ویری رائٹ. وجیہ جی, میں ایک آپ کی طرف, پروگرام کا ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے ایک چیز بتائیے گا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے, ٹھیک ہے جو سچویشن ہوئی, جو انسیڈنٹ ہوا, ویری انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ واقعات ہوئے. اب لیجسلیشن اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ, یہ رسپانسبلٹی آتی ہے اب آپ کے پاس, کیسے کریں گی جی؟ دیکھیں اس میں منصور سب سے زیادہ ایشو تھا یہ اس سے پہلے کہ اگر پالیسی بنی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम तो कर रही हैं, लेकिन वो मिल के इकट्ठे एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच नहीं है. अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी बनी हुई है तो कई यूनिवर्सिटीज़ में वो एक्टिव है, कहीं पे एक्टिव नहीं है, और कहीं पे सिर्फ इतना उनके एक्ट में है कि जी सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट विल बी डेल्ट विद स्टर्न एक्शंस. लेकिन ये कि यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होती ना, उसकी आगे ऐसा कुछ भी नहीं था. हमारे ना जो प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके एक्ट में, ना ही जो डायरेक्टरेट्स हैं डिफरेंट उनके पास, ना एजीसी के पास. अगर पॉलिसी है तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है. तो ये जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा तब तक हम इसको फोर्सफुली हम इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे, और ये बेइंतहा ज़रूरी है इस वक्त. अब ये देखें, ये बात एलजीएस की बच्चियां, आप सोच सकते हैं कि ये बच्चियां ऐसी हैं कि इनको दबाया जा सके, इनको चुप कराया जा सके. वेरी राइट. ये एक हाँ देखें ना, मतलब अवेयर बच्चियां हैं, वो बहुत छोटे 2-3 साल की बच्चियां नहीं हैं, वो बड़ी हैं, टीनेजर्स हैं. अगर वो तक उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये बात कर सके और उनकी बात कोई सुन सके, तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गाँव में, देहात में जो एक्सप्लॉयटेशंस हो रही हैं तो बच्चों के साथ जो हर जगह. तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ऑलरेडी, जो कि हमारे, मैंने आपको बताया कि पहले से ये हमारे रडार पे था और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है. उसको मजीद 30th तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको जो है ना वो लेके जाएंगे पार्लियामेंट कमेटी में जाएंगे. ठीक है. ओके डॉक्टर अमरीन, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दैट. अब इस सारी चीज का एनालिसिस करके गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा है, दे आर वर्किंग ऑन इट. एज अ साइकोलॉजिस्ट वंस अगेन, इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को क्या करने की जरूरत है जी? वेरी प्रिसाइजली saying मंसूर, इसमें दो हैं सजेशंस. नंबर 1, जब लेजिस्लेशन की बात आ रही है तो वजीहत से मैं थोड़ा सा ये फर्दर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है अलॉन्ग विद रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, इनको चाहिए कि जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन आप उस पर वेबसाइट जो है वो प्रोड्यूस करें कि जिसमें कि आप कुछ भी, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप इमीडिएटली, जैसे वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए वेबसाइट है, वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन देते हैं और उसकी फौरन इन्वेस्टिगेशन होती है. तो एक तो हम कुछ बेसिस के ऊपर ये कर सकते हैं. नंबर 2, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम. यू सी, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स दे फील शाय, द स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ शेयरिंग सच एक्सपीरियंसेस विद देयर फेलोज, विद देयर टीचर्स और एट देयर होम्स. और अगर वो कह भी दें मैनेजमेंट में तो आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट वो उसको नहीं उस तरह से जो एक्सप्रेस कर पाते. तो बिल्कुल ठीक है. काउंसलर्स एंड आई हैव बीन सेइंग इट इन ऑल ऑफ माय टीवी टॉक शोज के खुदारा, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्कूल में होना चाहिए, और स्टूडेंट काउंसलर्स जो है, प्रोफेशनल स्टूडेंट काउंसलर्स जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए. डॉक्टर अमरीन, बिल्कुल ठीक है जी. डॉक्टर जी आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया. आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम जी. सारा अहमद, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अमरीन इकबाल, थैंक यू वेरी मच. वजिया जी, थैंक यू वेरी मच. राबिया दाऊद ने हम किया था. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो कोविड-19 को लेकर लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, और जो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए. वो इनिशिएटिव क्या है, इस पे बात करेंगे, और मेरे साथ होंगे कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबद, CTO लाहौर. मेरे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी. नाजरीन, लाहौर में हम लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की कोविड-19 में बात की जाती है कि एक दूसरे से हमें सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए. हम देखते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्कूल्स जिस तरह चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, उसके ऊपर कोशिशें भी बहुत हो रही हैं कि उस चीज़ को बेहतर किया जाए. लेकिन कैपिटल सिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने एक इनिशिएटिव लिए हैं. 2 एक्चुअली इनिशिएटिव्स हैं, और ये इनिशिएटिव्स मेरे ख्याल में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको ट्रांसलेट होना चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान. और इससे ना सिर्फ हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के इस सिचुएशन को एड्रेस कर सकेंगे, बल्कि हम जो हमारे इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो करप्शन है, जो एक ब्लैकमेलिंग होती है, इस सारे से
ہم نکل آئیں گے اور ایک اچھی سوسائٹی کا آغاز اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ای پیمنٹ سسٹم آف ٹریفک فائنز ہے ایک انیشیٹو اور دوسرا انیشیٹو ہے ٹائم اسکیجولنگ فار ڈرائیونگ لائسنسز. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے. آپ سی ٹی او لاہور ہیں. کیپٹن حماد عابد, تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. حماد صاحب پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ انیشیٹو جو ای پیمنٹ سسٹم آف ٹریفک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھتے تھے لوگ جن کا چلان ہو جاتا ہے وہ پھر بینکوں میں دھکے کھاتے تھے, ایک کیوس مچا رہتا تھا, پھر وہ واپس سیکٹر آفیسز آپ لوگوں کے جاتے تھے اینڈ آل دیٹ. یہ کیا انیشیٹو ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک جی؟ جی تھینک یو سو مچ جی فار انوائٹنگ می ہیئر. انیشیٹو یہ ہے جی کہ جب آپ نے دیکھا یہ جب کووڈ نے پیک پکڑنا شروع کی تو جو پبلک جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اپنی سروسز کو کرٹیل کیا. لائک وائز ہمارا بھی 16 مارچ سے جو ڈرائیونگ لائسنس آپریشنس تھے وہ بھی ختم ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو 144 کے اوپر ہم لوگ عمل داری قائم کر رہے تھے اس کے اندر فائنز بھی ہو رہے تھے روڈ یوزرز کے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ان کو پرابلمس فیس ہو رہی تھیں. نیشنل بینک نے بھی اپنے آپریشن ریڈیوس کر دیے تھے, تو لوگوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا اور ان کی سیفٹی بھی کمپرومائز ہوتی تھی کہ وہ نیشنل بینک میں لائنوں میں لگتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری محسوس کیا گیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی اس کی تدبیر کرنی ہے کہ لوگوں کو سہولت مہیا ہو سکے. تو آئی جی صاحب کی بھی ڈائریکشنز تھیں کہ وی نیڈ ٹو ڈیوائز سم اسٹریٹجی کہ لوگوں کو ہم سہولیات پرووائڈ کر سکیں اور افیکٹو سروس ڈلیوری ہم دے سکیں. تو اس کے لیے جی الیکٹرانک ای پیمنٹ آف ٹریفک فائنز انٹروڈیوس کی گئی, اس میں پی آئی ٹی بی کے اشتراک کے ساتھ, اور ون لنک کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پہ وائلیٹرز کو سہولت دی گئی کہ وہ اوور دی کاؤنٹر جا کے, وہ کسی بھی اے ٹی ایم مشین پہ جا کے, آن لائن بینکنگ کے تھرو, ایزی پیسہ, موبی کیش, یہ تمام سہولیات کے تھرو وہ اپنی وداؤٹ اینی ہیسل اور وداؤٹ گیٹنگ انٹو لانگ کیوز وہ اپنی فائنز ابھی پے کر سکتے ہیں جی. اچھا حماد صاحب, جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں میں, بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈورس اٹ, کہ یہ چیز اب کسی کا بھی اگر چلان ہوگا تو اس کو نہ نیشنل بینک میں لائنیں لگانی پڑیں گی, جو بھی اس کے کلوزسٹ اے ٹی ایم ہوگا وہاں پر سے یا تھرو موبائل بینکنگ اینڈ آل دیٹ ہی کین پے دا بل, اور اسی وقت اپنا آئی ڈی کارڈ یا لائسنس جو بھی وارڈن نے لیا ہوگا ہی کین ٹیک دیٹ بیک. جی جی ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں لوگوں کو جو دقت پیش آتی تھی وہ یہ تھی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آؤٹ سائڈر ہے, لاہور میں آیا ہے اور ان کا فائن ہو جاتا ہے, کوئی شادی پہ آیا ہے, کوئی خوشی غمی پہ آیا ہے, تو اس کی ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جب آپ آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں, گاڑی کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں, تو اس کو بڑی ہیسل ہوتی تھی ایک تو فائن پے کرنے کے لیے. اگر پبلک ہالیڈے ہے تو نیشنل بینک بند ہوتا ہے تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ از کہ اس کو اپنا ڈاکیومنٹ لینا ہوتا تھا, تو اس کے لیے نیکسٹ ڈے اس کو سیکٹر آفس جانا ہوتا تھا. لاہور کے ہمارے 34 سیکٹر آفیسز ہیں, تو بڑی موبائل میں موجود ہے. وہ جو پی ایس آئی ڈی کوڈ ہم نے ایک انٹروڈیوس کیا ہے آن دی چلان ٹکٹ, اس کے تھرو وہ پیمنٹ کر کے رائٹ دیر اینڈ دین اگر وہ آن لائن بینکنگ کے تھرو پے کر دیتے ہیں تو اسی ٹریفک وارڈن سے رائٹ آفٹر پیئنگ اٹ تو وہاں سے اپنے ڈاکیومنٹس واپس لے سکتے ہیں. بہت سہولت. ٹھیک, مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو آپ کے ٹریفک وارڈنز ہیں یہ بھی اویئرنیس کے لیے ان کا ڈیوٹی آرز کیا ہیں؟ فار انسٹنس اگر میری رات کو 9 بجے چلان ہوتا ہے تو میں کب تک اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہوگا کہ میں اسی سے واپس لے لوں پیمنٹ کرا کے؟ جی جی منصور صاحب, ہماری راؤنڈ دی کلاک ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں آن دی روڈس, جس میں ہماری 3 شفٹس میں ہم کام کرتے ہیں جی. صبح 7 بجے سے لے کے 3 بجے تک, دین 3 to 11 and 11 till morning 7 o'clock again. تو کہیں پہ بھی فائن ہوتا ہے ہمارے ٹریفک وارڈنز موجود ہوتے ہیں, آپ وہیں سے آ کے ان کی شفٹ ختم ہونے سے پہلے بٹوین دیز ٹائمنگس اپنے ڈاکیومنٹ وہاں سے لے سکتے ہیں. ان کیس اگر آپ نہیں پے کر پائے, جو لافلی بھی ٹھیک ہے کہ 10 دن کے اندر آپ پے کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو سیکٹر آفس جا کے وہاں سے اپنا ڈاکیومنٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے پہ آتے ہیں جی, جو آپ کا ہے دیٹ از ٹائم اسکیجولنگ ان ڈرائیونگ لائسنس. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تو حضور لائنیں لگی رہتی ہیں, لوگوں کی سفارش لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا لائسنس بن جائے. اس کے اوپر آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ جی سر, الحمدللہ اس میں یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے, اور اس میں یہ ہم نے سہولت دے دی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے 16 مارچ سے لائسنسنگ آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے, تو جب ان کو ریزیوم کرنا تھا 1 جون سے, تو اس کے بیچ میں ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا. اس پہ بڑی برین اسٹارمنگ ہوئی کہ جب دوبارہ لائسنسنگ سینٹرز کھلیں تو وہاں پہ رش نہ ہو, اوور کراؤڈنگ نہ ہو, لوگوں کی سیفٹی کووڈ کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے بہت اچھا ایک ہم نے اپلیکیشن ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ تھی راستہ ایپ بالکل راستہ ایپ وہ آلریڈی ہمارے الحمدللہ بھی تقریباً 2.8 ملین اس کے سبسکرائبرز اور یوزرز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اوکے تو اس کے اندر ہم نے ایک فیسلٹی یہ دے دی کہ 18 لائسنسنگ سینٹرز ہیں لاہور کے, 3 ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں. آپ اپنی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, لائسنسنگ سینٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں, آدھے گھنٹے کی ٹائم سلاٹس ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹاف کی اویلیبلٹی دیکھتے ہوئے اور ان کی کیپیبلٹی کے کتنے لوگوں کو سروس دے سکتے ہیں نہ دے, ہم نے پوری پروگرامنگ اس کی کرائی ہے. اور لوگوں کو اس پہ موبائل پہ میسج چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے سینٹرز کی بکنگ کرتے ہیں, اینڈ ود ان فیو منٹس وداؤٹ اینی سفارش, وداؤٹ گیٹنگ انٹو لانگ کیوز, وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر سیفٹی, وہ جاتے ہیں بڑی ریسپیکٹفلی سینٹر پہ اور اپنی سروسز لیتے ہیں لائسنس ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, لاسٹ مجھے بتائیے گا ابھی تک اس پورے پروسیس میں کتنے فائنز ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیجیٹلی اور تھرو دس پروسیس آپ لوگوں نے جی اکٹھے کیے ہیں؟ جی منصور صاحب, ہم نے اس کو جو فل فلیج لانچ کیا, سی ایم صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا 6 جون سے. جی اوکے, تو 6 جون سے لے کے ایز ناؤ وی آر ٹاکنگ, جی جی, تو ابھی تک 170,000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے. اور ابھی ہمارے گورنمنٹ ٹریجری میں تھرو مینس تقریباً 50 ملین کے فائنس پے ہو چکے ہوئے ہیں. 50 ملین پلازیبل, جی 50 ملین, 5 کروڑ کے لگ بھگ فائنس جی اس عرصے میں پے ہو چکے ہیں. بالکل. میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں جی, اس سہولت سے ہمارے ایوریج فائنس تقریباً جو 1 سال کے ہوتے ہیں 2019 کی اگر میں آپ کو بتاؤں جی, تو 3 ملین ایوریج فائنس ہوتے ہیں. اوکے, تو اس سے اٹ مینس کہ منیمم 30 لاکھ لوگ لاہور کے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اوکے, اور سیکنڈلی جو ڈرائیونگ لائسنس آپریشنز ہیں اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ لوگ ہمیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیپٹن سید حماد عابد, سی ٹی او لاہور, تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جی لیٹس ہوپ کہ ایسے انیشیٹوز آنے چاہیے جس سے لوگوں کا بہتری ہو, لوگ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈلیں, اسپیسیفکلی جب پولیس کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو. ناظرین, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.